Assalamu alaikum everyone. Today we are covering poem number 2, The Man of Life Upright by Thomas Campion. It's a poem that follows religious themes and a poem that gives us a message that you can understand कि एक upright ज़िंदगी एक सीधे रास्ते की ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी होती है and a person who leads a life that's upright उसके features या उसके character किस तरह का होता है. Let's directly get towards the poet's introduction. Our poet Thomas Campion. Do remember him by this picture because the musical instrument in his hands symbolizes him as a composer, which he was. England's Thomas Campion was a 16th and 17th century physician. He worked as a physician, can you believe it? He was a writer and he was a composer as well. He was known for his innovative ideas. He introduced new subjects, new themes into the poetry and also introduced new ways through which you can write a poem. He was also a prolific poet, lyricist, and a songwriter of the Elizabethan era. That's important to remember. He was born on 12th February 1567 in London. He attended a school for law. अब आप ज़रा सोचें इन्होंने एजुकेशन में अपना आगाज़ किया था लॉ के स्कूल को स्टडी को अटेंड करके but he then worked as a physician और उसके बाद he ended up becoming writer, composer, lyricist, poet, a lot of things. His skills are shown in the works like The Book of Fires and The Light Conceits of Lover. These both are very famous books by Thomas Campion. Campion offered theories in poetic form that called for less reliance on rhyming. यानी कि जो हमने innovative ideas का पीछे जिक्र किया है he basically wanted कि पोम में ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए मैसेज के ऊपर हाउ वी कैन गेट अक्रॉस दैट मैसेज ईज़िली यानी कि रीडर को आसानी से ग्रास्प करे मैसेज को पोम के लेकिन बिकॉज द पोइट्स फोकस ऑन द राइमिंग सो मच तो उन वर्ड्स की चॉइस की वजह से लिटरेरी डिवाइसेस की वजह से हम मैसेज को अक्रॉस पहुंचा नहीं पाते आसानी से तो ही वांटेड कि हम राइम के ऊपर फोकस कम करें और सिंपल लैंग्वेज और वोकेबलरी के ऊपर फोकस हो ताकि पोम का मैसेज ईज़िली दूसरे तक पहुंच जाए. ही डाइड ऑन March 1st, 1620. Moving ahead, now we had a little introduction of the poem. The Man of Life Upright is a ballad. Ballad का मतलब होता है एक ऐसी पोम जिसमें हम एक पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट कर रहे हों with characters and dialogues and this happens in setting and यहाँ पे भी यही सब कुछ हो रहा है. इनकी ये जो पोम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट इट वॉज पब्लिश्ड इन द बुक कॉल्ड अ बुक ऑफ आवर्स जो कि इसको हमने पीछे भी पढ़ा है. द पोम कंसिस्ट ऑफ 6 quatrain. Quatrain means it's a 4-line stanza and this poem has got 6 4-line stanzas. This song is about an upright and honest man. Campion describes how such a person leads his life. Important thing to remember here is that this poem is basically a blueprint on how we can lead an upright life and this tells of a man who has specific character traits जिसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी को upright बना लिया. Heading towards the first stanza कहा जा रहा है कि the man of life upright whose guiltless heart is free. upright इन ज़िंदगी गुजारने वाला जो इंसान है उसका हार्ट कैसा है इट्स गिल्टलेस का मतलब है इट्स इनोसेंट उसमें कोई गुनाह उसमें कोई तकब्बुर उसमें कोई भी बुरी चीज़ नहीं है. फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स एंड थॉट्स ऑफ वैनिटी. क्यों गिल्टलेस है क्योंकि ना उसमें कोई डिसऑनेस्ट डीड्स करने की ख्वाहिश है. डिसऑनेस्ट मतलब बुरी ईमान डिसऑनेस्ट ऑपोजिट इज़ डिसऑनेस्ट राइट एंड थॉट्स ऑफ वैनिटी का मतलब होता है गुरूर और तकब्बुर करना. तो एक अपराइट मैन जो है उसका दिल गिल्टलेस क्यों होता है बिकॉज he doesn't have the dishonest deeds and neither does he have any thoughts of vanity. ना उसे गुरूर और तकब्बुर होता है अपने ऊपर. neither is he thinking कि मैं किसी के साथ ये कर दूँ वो कर दूँ या वो कर दूँ. That's why his heart is in fact guiltless. Second stanza, the man whose silent days in harmless joys are spent. पहली लाइन कह रही है कि उसके दिन कैसे होते हैं साइलेंट. अब साइलेंट doesn't mean कि वो दिन भर सोता रहता है. साइलेंट मीन्स उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं हार्मलेस जॉयज़. द आंसर इज़ इन द नेक्स्ट लाइन. हार्मलेस जॉयज़ का मतलब है ऐसी खुशियाँ ऐसी एक्टिविटीज़ जो ना उसके लिए नुकसानदेह हैं और ना किसी और के लिए. दैट्स वाई द डेज आर साइलेंट बिकॉज ही डजंट स्पेंड देम इन डूइंग फुल फ्लेज कि भाई हम बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ करें शोर शराबा हंगामा धड़का. नॉट लाइक दैट. पीसफुल कामिंग एंड एक्टिविटीज़ विच आर हार्मलेस फॉर अदर्स एंड ऑल्सो फॉर हिमसेल्फ. whom hopes cannot delude. whom का मतलब है जिसको
ہوپس ڈیلوٹ نہیں کر سکتے. ڈیلوٹ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا, بیوقوف بنا دینا. تو یہ خواہشات ایسی رکھتا ہی نہیں ہے جو اس کو دھوکہ دیں اور اس کو سیدھے راستے سے اٹھا کے غلط راستے پہ آ جائے. دنیا میں جو لوگ غلط راستے پہ چلتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں. بٹ دس پرسن ڈزنٹ الاؤ ہز ہوپس ٹو ڈو دیٹ. نور سوروز ڈسکنٹینٹ. لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں کہ چاہے مشکلات آتی بھی ہیں, سوروز مطلب کہ غم مصیبتیں آتی بھی ہیں, وہ ڈسکنٹینٹ کبھی نہیں ہوتا, زندگی سے وہ ناراض نہیں ہوتا, ڈسسیٹسفائی نہیں ہوتا. وہ ہر حال میں, ہر وقت اور ہر قیمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, تھینک فل رہتا ہے. ہی ہیز گریٹیٹیوڈ. موونگ ٹو دا تھرڈ اسٹینزا, that man needs neither towers nor armor for defense. ایک upright man because وہ خدا پہ یقین رکھتا ہے, دل میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتا, نہ thoughts of vanity رکھتا ہے. کیوں؟ because he knows کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. سو دیٹس پر تھرڈ اسٹینزا کو اسٹارٹ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, اس آدمی کو نہ ہی ٹاورس چاہیے نہ ہی آرمر چاہیے اپنے ڈیفینس کے لیے. آرمر کا مطلب کوئی میٹل کورنگ, کوئی پروٹیکشن. تو نہ اس کو اپنی حفاظت کا خوف ہے, نہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرتا ہے, کیونکہ اسے دنیا کا خوف نہیں ہے. ہی اونلی فیئرز دا گاڈ. تو کیونکہ اسے انسانوں کا خوف نہیں ہے تو وہ انسانوں کے خوف سے کچھ کرتا بھی نہیں ہے. نور سیکرٹس والس ٹو فلائی. نہ اپنے لیے کوئی والس کریٹ کرتا ہے, کوئی بیسمنٹس, کوئی بنکرز بنواتا ہے کہ میں وہاں جا کے چھپ کے بیٹھ جاؤں اور کسی کو پتہ نہ چلے. چاہے پھر تھنڈرز آف وائلنس, وہ کسی نیچرل ڈیزاسٹر کا خطرہ ہو, کسی انسان کا خطرہ ہو, اس کے اندر خوف نہیں آتا. بیکاز ہی نوز کہ اچھا ہے یا برا ہے کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ نے بیسکلی کرنا کیا ہے, آر گول شوڈ بی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں بنسبت اس کے کہ اپنی پروٹیکشن یا اپنی کامیابی کے لیے یا اپنی ناکامی کے خوف سے ہم کچھ کریں. اوکے, موونگ اہیڈ, the writer, the poet is now telling us he only can behold with unaffrighted eyes. کہہ رہے ہیں صرف یہ ایسا شخص ہے جو کہ unaffrighted, بے خوف آنکھوں سے کس کو behold کر سکتا ہے, کس کو دیکھ سکتا ہے, the horrors of the deep and the terrors of the skies. یعنی کہ چاہے وہ کوئی بہت ہی ہارر کا مطلب بہت ہی فیئر, شاکنگ, خطرناک سی چیز ہو, اور ٹیرر کا مطلب جو انسان کو اندر سے ڈرا دے. تو چاہے پھر وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں یا پھر وہ کسی انسانی انیمی کا خوف ہو, اس آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہی از فیئر لیس. اور اس کا ریزن کیا ہے, ہی اونلی فیئرز دا گاڈ. سب سے بڑا خوف انسان کو اپنی موت کا ہوتا ہے. اینڈ این اپرائٹ مین بلیوز کہ یہ موت مجھے کس نے دینی ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. اگر کچھ برا ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اس کی مصلحت, اس کی آزمائش. پھر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم شکایت نہیں کرتے ہیں, اور انسانوں کا ڈر نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کر دیں گے. تبھی دس مین از فیئر لیس. دس اسکورننگ آل دا کیئرس. اسکورننگ کا مطلب ہوتا ہے ڈسڈین, کسی چیز سے آپ نفرت کریں, کسی چیز کو آپ برا سمجھیں. تو کہہ رہی ہیں وہ تمام کیئرز, وہ تمام فکریں جو انسان کو اس کا فیٹ یا اس کی فارچون یعنی کہ اس کا نصیب یا اس کی قسمت لے کے آتی ہیں. کیونکہ بھائی نصیب اور قسمت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں. وی آر بلائنڈ ٹو دا فیوچر, وی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. تو وین وی ڈونٹ نو اینڈ وی ہیو نو پاور اوور اٹ, تو پھر ہمیں رونا کس بات کا. وہ ہیون کو اپنی بک بنا لیتا ہے. جب اسے کچھ چاہیے ہی ایسک دا گاڈ, جب اسے کچھ گائیڈنس چاہیے ہی ایسک دا گاڈ, اسے مشکلات ہیں ہی ایسک دا گاڈ. دنیا کو وہ بالکل چھوڑ دیتا ہے. تبھی فیٹ اور فارچون کیا لاتا ہے کیا نہیں لاتا, اٹس ناٹ ایون از کنسرن. ہی نوز کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, تو پھر اسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ہی میکس دا ہیون ہز بک. ہیون کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہیں, اس کو اپنی بک, وہاں سے گائیڈنس حاصل کرتا ہے. ہیونلی تھنگس از وزڈم. اپنی سمجھ, بوجھ, عقل, فیصلے کہاں سے لے گا, اللہ تعالیٰ کی دے گئی کتابوں سے اور ان کے پروفٹس کے تھرو. گڈ تھاٹس از اونلی فرینڈس. ایک اپرائٹ انسان کے واحد دوست اس کے گڈ تھاٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ میسیج یہ بھی ہے کہ آپ کے تھاٹس جیسے ہوں گے آپ کی پرسنالٹی پہ اس کا ڈائریکٹ اثر آئے گا. تو اف وی تھنک اباؤٹ دا بیڈ تھنگس, الٹیمیٹلی وی ول ڈو دوز بیڈ تھنگس. لیکن جب ہم بری چیزوں کو سوچیں گے ہی نہیں تو پھر ہم بری چیزوں پہ جائیں گے نہیں. تو a company basically has the most effect on a person. تو اگر ہم اپنے دماغ میں اچھے گڈ تھاٹس کو رکھیں گے تو اٹس ڈائریکٹ ریئیکشن وڈ بی آن آر پرسنالٹی کہ ہم کریں گے بھی اچھے کام, اینڈ اف ناٹ تو پھر الٹا اثر پڑے گا. ہز ویلتھ ا ویل اسپینٹ ایج. اس کی دولت کیا ہے, ایک ویل اسپینٹ ایج, ایک اچھی سے گزاری ہوئی زندگی. ویل اسپینٹ کا مطلب اچھی سے گزاری ہوئی زندگی. کون سی ہوگی وہ
وہ ایسی زندگی ہوگی جہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا, جہاں پہ آپ نے برائی سے رکے, تھاٹس آف وینٹی کو دور رکھا, پروٹیکشن کی پرواہ نہ کی, موت سے نہ ڈرے. دیٹس دا کائنڈ آف لائف جس کو وہ اپنی ویلتھ, اپنی دولت سمجھتا ہے. دا ارتھ سوبر ان, زندگی اس دنیا کو, ارتھ کو کیا سمجھتا ہے؟ سوبر ان. سوبر مطلب سمپلسٹی کی جگہ, اور ان کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوٹل. ہوٹل میں ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں جاتے ہیں, وی گو فار ٹیمپرری اسٹے. تو ارتھ از آلسو اے پلیس ویئر ہی جسٹ ہیز ٹو اسٹے فار اے اسمال اماؤنٹ آف ٹائم. تو چھوٹی سی زندگی, تھوڑا سا ٹائم, تو پھر وہاں پہ مٹیریلز اور پراپرٹی کے پیچھے کیا بھاگنا. دیٹس وائی ہی لیوز اٹ ان اے سوبر مینر, یعنی کہ سمپلسٹی کے ساتھ, بیسک لیونگ کے ساتھ. اینڈ کوائٹ پلگرمیج, اصل پرپس کیا ہے زندگی کا؟ کوائٹ پلگرمیج. یہ صرف اور صرف ایک پلگرمیج ہے. پلگرمیج کا مطلب چانس اور لک نہیں. پلگرمیج کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس اے جرنی ٹیکن فار ریلیجیس پرپسز, یعنی کہ ایک ایسا سفر, ایک ایسا کام جو کہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اسے ریلیجن کی خاطر کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ریلیجیس پرپس ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس زندگی کو وہ پلگرمیج کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پلگرمیج اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس زندگی کا اصل پرپس کیا ہے کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے, اور اس کے لیے تمام ایکشنز ہمارے اس بات کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں. دس واز دا پوم دا مین آف لائف اپرائٹ. اٹ واز ویری سمپل, اٹ واز ویری بیسک. دا مین میسج آف دا پوم واز کہ ایک اپرائٹ مین جو ہوتا ہے اس کو خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. ہی از ناٹ اسکیئرڈ آف اینی ون, ہی از ناٹ اسکیئرڈ آف اینی تھنگ. انسانوں کا خوف, نیچرل ڈیزاسٹرز, ہی بلیوز ایوری تھنگ از فرام دا گاڈ. تو پھر پریشانی اور مصیبت کی کوئی بات ہی نہیں ہے, رائٹ. ہی از اے ہمبل پرسن. اس کا ہارٹ گلٹ لیس ہے کیونکہ اس میں برائی نہیں ہے, نہ تکبر, نہ غرور, نہ کسی کے لیے برا چاہنا. ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹینزا میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دن سائلنٹ ہوتے ہیں بیکاز ہی انوالوز ہمسیلف ان ایکٹیویٹیز جو کہ دوسروں کے لیے اور نہ اپنے لیے درد سر کا باعث ہوں. اس کی خواہشات اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ وہ مٹیریلسٹک سوچ رکھتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے اصل زندگی ہے آخرت کی, اسی کی پرواہ کرتا ہے. تو زندگی میں سوروز آئیں, زندگی میں خوشیاں آئیں, وہ کبھی راستے سے نہیں ہٹتا. دیٹس ہاؤ یو کین انڈرسٹینڈ اور یو کین آئیڈینٹیفائی این اپرائٹ مین. اور اسی لیے اپنے ڈیفینس کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے نہ اسے ٹاورز, نہ آرمرز, نہ باڈی گارڈز, نہ ویپنس, کچھ نہیں چاہیے. کیونکہ اسے پتہ ہے موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, انسان کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کا, تو پھر کیا ڈرنا ہے انسانوں سے. دیٹس وائی ہی از ناٹ اسکیئرڈ آف دا ہیومنس. انفرائٹڈ آئیز, بے خوف آنکھوں سے وہ ہر چیز کو فیس کر سکتا ہے, چاہے وہ ہیومن انیمی ہو, چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, کیونکہ ہی بلیوز کہ اچھا اور برا, بک آف فیٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں پھر اس کے لیے پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی دی گئی کتابوں کو, اس کے پروفٹس کے پیچھے, ان کے احکامات پہ چلتا ہے تاکہ وہ ہیونلی تھنگس اور ہیون سے گائیڈنس حاصل کرے اور سیدھے راستے سے کبھی بھی نہ بھٹکے. زندگی از اے سوبر اینڈ فار ہیم. یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے, چھوٹا سا سفر ہے جو کہ پلگرمیج کے طور پہ گزارنا چاہیے ریلیجن کی خاطر, تاکہ ہم آفٹر لائف میں اس کے بدلے کچھ نیکیاں حاصل کر سکیں, کچھ اجر سمیٹ سکیں. That was the message of this beautiful poem. I hope everyone understood it. See you in the next video. Take care.